हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान के बयान का तूफ़ान 3 दिन के बाद भी जारी है और ये तूफ़ान थम नहीं सका है। कश्मीर से लेकर कराची तक मौलाना फजल रहमान के बयान की मसम्मत हो रही है, सो मच सो कि अब उसमें पेशरफ्त हुई है और मुख्तलिफ अदालतों में मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो भी इंदराज हो गए हैं। तो सवाल ये है जी आज के प्रोग्राम के लिए कि क्या मौलाना फजल रहमान के इस बयान के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये संजीदा कोई अमल है या ये सिर्फ एक वक्ती उबाल के तौर पे या सिर्फ एक ये टेम्परेरली एक हमें प्रोसेस नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? मौलाना से डिमांड किया जा रहा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे आ गई हैं मौलाना के इस मुतनाज़िया बयान की मसम्मत के लिए और उनसे डिमांड किया जा रहा था कि आप अपने बयान पे माज़रत करें, अपने बयान को रीट्रैक कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी 3 दिन गुजरने के बाद तो कम अज़ कम मौलाना ने ना अपने बयान पे माज़रत की है, ना रीट्रैक किया। एंड नोइंगली मौलाना वो ना तो अपने बयानात को वापस लेते हैं, ना ही उसको रीट्रैक करते हैं, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स JUI इस बयान पे डट गई है, इसकी तौजीहात पेश कर रही है और एक मुख्तलिफ किस्म का बयानिया लेके सामने आ रही है। तो अब इस सारे प्रोसेस का इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इसका कोई इम्पैक्ट है नेशनल नैरेटिव पे, या इसको दरगुजर कर देना चाहिए या इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए और इससे आगे बढ़ जाना चाहिए? जो मौलाना फजल रहमान की जमात है उनका मौक़िफ़ है कि जी बाकी जमातों के भी इससे कहीं ज़्यादा संगीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स ही नहीं उनके इक़दामात भी इससे कहीं ज़्यादा संगीन जो हैं वो मौजूद हैं। तो क्या ये सब जस्टिफाई करता है? अब इसमें से आगे प्रोसेस में से निकलेगा क्या? एक तो ये सवाल करेंगे। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, कई हवालों से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रेफरेंडम साबित हो सकता है, ख़ास तौर पे कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम नेहाद उसके ख़िलाफ़, जो उनका बयानिया है उसके ख़िलाफ़। लेकिन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, कोई भी सियासी जमात वहाँ पे सही तरीक़े से कैंपेन नहीं कर पा रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इसका इम्पैक्ट वोटर टर्न आउट पे पड़ेगा? और जो मैंने गुजारिश की कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कई हवालों से रेफरेंडम होगा, ख़ास तौर पे कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हवाले से। सो इस रेफरेंडम के मुतालिक भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे जी अमेरिका ईरान कशीदगी, जंग बंदी, जंग के होने के हवाले से क्या चीज़ पहले काम करेगी? ट्रंप की धमकियाँ काम करेंगी या सिफारतकारी पहले काम करेगी या सालिसी पहले काम करेगी? मुआहदे की तरफ वापस दोनों मुल्क कैसे आ सकते हैं? अमेरिका की धमकियों की वजह से आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब धमकी दे दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मुआहदा ना किया गया, जल्द अज जल्द मुआहदा ना किया गया, तो फिर ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पुल हैं, जो उनके बिजली घर हैं, उसको निशाना बनाया जाएगा। तो क्या खुदा न खास्ता नौबत यहाँ तक आएगी? बड़ी प्रिकेरियस एंड फ्रेजाइल सिचुएशन है रीजन की। इन मुद्दात पे, इन मामलात पे प्रोग्राम में आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन मेरे चैनल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत आवान साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। जनरल साहिद महमूद साहब, सबसे पहले मौलाना फजल रहमान के बयान का जो तूफ़ान है, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि मौलाना को जानते हुए ना तो वो अपने बयान को माजरत करेंगे, ना उस बयान को वापस लेंगे। उनके खिलाफ मुकदमात भी शुरू हो गए हैं, कार्रवाइयाँ भी कानूनी शुरू हो गई हैं। सो इसमें से निकलेगा क्या? क्या इसको अब फोरगो कर देना चाहिए, निगलेक्ट, इग्नोर कर देना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच गरीदा फॉर द इनवाइट। आई थिंक इट इज़ अ रिग्रेटेबल जी, बहुत रिग्रेटेबल, स्टिल अ डिसेंट वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो बयान है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि पॉलिटिकल डिबेट या किसी अपने पॉलिटिकल लीडर, और ये इट इज़ कमिंग फ्राम मौलाना फजल रहमान। इट्स शॉकिंग। और इस वक्त न सिर्फ पूरा इंस्टीट्यूशन, स्पेशली हमारे जो बच्चे और हमारे जो नौजवान जवान जो सरहदों पर हैं, हर रोज़ शहादतें हो रही हैं, वो और जो पुराने हमारे शहदा हैं जो 47 से लेकर आज तक जो हमारे फ़ौज के या पुलिस के या जो लोग शहीद हुए, देयर फैमिलीज़ आर perturbed, डिस्टर्ब।
میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اور چیز ہوتی ہے، آپ پالیٹکس کریں. یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اساس کے اوپر ایک حملہ ہے. وہ فوج جو جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان تقوی جہاد کے اوپر اسٹیبلش ہوئی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تحفظ کے لیے یہاں بنی ہے، اور قربانیاں بھی گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بھی بچے، مائی اون سن از اے لیفٹیننٹ، ہی از ڈپلائڈ سم ویئر. دے آر آسکنگ کویسچنس کہ بلکہ بڑا، میں آئی شوڈ ناٹ شیئر سچ تھنگز یہاں پہ، لیکن وہ بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر یہی ہمارا وہ انجام ہے تو وہ چھوٹے ذہن ہیں، ینگ ہیں. اسی طرح ہمارے سپاہی ہیں کچھ. شہادت امان صاحب ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہر گھر میں کوئی ایسا گاؤں پاکستان کے ہیں جہاں شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، جہاں پہ ہم نے جذبات دیکھے ہیں اور خون سے یہ لائے. تو وہ دے آر ڈس اپوائنٹڈ، ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ. میں درخواست تو نہیں ہے، بٹ یہ میرے خیال میں عقل کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ اپنے اس بیان سے، اگر انہوں نے کسی ایسے حالات میں بھی دیے ہیں، باقی پالیٹکس کریں، آپ دبا کے کریں، آپ جلوس نکالیں، جلسے نکالیں. مولانا فضل الرحمان جو کہ شہادت کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، اس معاملے کو سمجھتے ہیں، دیکھیں آلریڈی پاکستان ان کی طرف سے ایسی بات سامنے آنا، آلریڈی پاکستان ایک ہائبرڈ وار کا شکار ہو رہا ہے. یہی وہ ڈویژنز ہیں جو دشمن پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے 25 اپنی مئی کیا، آپ مارکہ حق کرتے ہیں، پوری نیشن ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ ڈویژن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی ملک کی جو سٹیٹ ہے وہ بنتی ہے عوام، گورنمنٹ اور جو وار ہے، وار کی جو ٹرینٹی ہے اس میں عوام، حکومت اور فوج، یہ تینوں مل کے وہ بناتی ہے. جب آپ عوام کو یہ بتا رہے ہیں اور فوج کو آپ ڈس اپوائنٹ کریں تو آپ اس ٹرینٹی آف وار کو ختم کریں. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ایک طرف، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے 25 کروڑ کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ ساری اس کی مسمت میں سامنے آ گئی ہیں. دیٹ مینس کہ 25 کروڑ عوام کی مسمت آ گئی ہے. حذیفہ رحمان صاحب، آئی کم ٹو یو. مطالبہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی، ایون دو وزیر اعظم نے چند روز پہلے ہی آزاد کشمیر کے معاملے پہ مولانا کی ثالثی کو ویلکم کیا تھا، منظور کیا تھا، لیکن یہاں پر اب مولانا فضل الرحمان سے آپ کی پارٹی جو ہے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے، بیان ریٹریکٹ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. تو ابھی تک تو مولانا نے کیا نہیں، اور ان کو جانتے ہوئے نہ تو وہ معذرت کریں گے نہ اپنے بیان کو ریٹریکٹ کریں گے. قانونی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں انجام پہ تو میں ظاہر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، کوئی ایزمپشن بیس ہم بات یہاں نہیں کر سکتے. اور ظاہر مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ نہ ہی کوئی اخلاقی حوالے سے اور نہ ہی قانونی حوالے سے اس کی جسٹیفیکیشن کوئی ہے ہی نہیں. اور میرے خیال سے اگر کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی تو ان کی جماعت کے جتنے بھی صف اول کے رہنما ہیں سب سے پہلے وہ آ کر اس کا دفاع کرتے. کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ سیاستدان نہیں، بلکہ اگر کوئی ذی شعور شخص ہو وہ بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے ملک میں ہونے والے شہداء کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے. تو میں نے تو اس میں بڑا سخت سٹانس لیا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگر بیٹوں کو کہا جائے کہ آپ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں یا ایون کہ 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، لیکن آپ نے سائن کرنے ہیں کہ اب آپ نے شہید ہونا ہے، جا کے جاب ڈسکرپشن ہے جو کہ آپ کی. تو دکھ کی بات ہے کہ ایک بندہ جو مذہبی رہنما ہو اور خود وہ سکول آف تھاٹ کا حامی ہو، ہم سب مسلمان کی شہادت ایک جذبے کا نام ہوتی ہے، وہ جذبہ جو ہمیں قرآن پاک دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیتی ہے. آپ اس کو صرف اپنی کسی سیاسی مقصد کے لیے یا کسی سے کسی معاملے پر اختلاف کے لیے شہداء کے ان خاندانوں کو آپ ملائن کریں جو ظاہر ہے آپ نے ان کے زخموں پہ جو ہے وہ نمک چھڑکا ہے. اب ظاہر ہے ان کے اپنے پیارے تو چلے گئے وطن کی راہ میں، اور جو ان کے پاس ایک احساس اور مان تھا کہ یہ وطن کی راہ میں لڑتے ہوئے ہمارے بچے شہید ہوئے. اور جب پاکستان فوج کا کوئی جوان شہید ہوتا ہے اور اس کے گھر اس کی میت آتی ہے تو موسٹ آف دا کیسز ڈیرہ غازی خان میں ہوا، ایک میجر صاحب شہید ہوئے تو ان کے والد نے جب انہیں افواج پاکستان کے سینئر افسران نے آ کر جو ہے وہ تعزیت کی تو انہوں نے کہا میرے 8 بیٹے ہیں، اگر فوج انہیں بھرتی کرنا چاہے تو میں 8 کے 8 جو ہے وہ افواج پاکستان اور ملک کے نام پر شہادت کے لیے دینے کو تیار ہوں. تو اس جذبے کو آپ صرف اس اپنے پولیٹیکل ڈیفرنس کی بنیاد پر یا کوئی آپ کا، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں کسی پہ شک نہیں کرتا، لیکن دانستہ یا غیر دانستہ آپ نے وہی بات کی جو کہ بھارتی میڈیا جس کو پروموٹ کر رہا ہے. را فنڈڈ جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں، میں را فنڈڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کو جو اکاؤنٹس پروموٹ کرتے ہیں، جو بی ایل اے کو پروموٹ کرتے ہیں اکاؤنٹس، جو ٹی ٹی پی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہی اکاؤنٹس مولانا صاحب کی سپیچ کو بڑا ہی کوئی انقلاب بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دشمن کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے وطن کا نقصان کیا ہے. مولانا صاحب کو بالکل اس میں معذرت بھی کرنی چاہیے، اور یہ قابل دست اندازی جرم ہے، قابل گرفت ہے.
باقی جہاں تک یہ کہیں کہ وہ اپنے بیان پہ ڈٹ جاتے ہیں، دیکھیں اکڑا ہوا تو جو ہے وہ شخص جو ہے کبھی بھی وہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یا مسلمانوں کی زندگی کا شعار ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو لچکنا چاہیے، ورنہ یہ تو نہیں کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں. تو اگر آپ نے کوئی غلط بات کر دی ہے تو آپ کو اپنی غلط بات سے پیچھے ہٹنا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ میری ساری گزارشات ہیں. میرے خیال سے اس موضوع پر تمام سیاسی جماعتیں، تمام اینکر حضرات سب نے ایک ہی نقطہ نظر کا اختیار کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کہ واقعی مولانا صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی. میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. سینیٹر شہادت اعوان صاحب، فرق تو نہیں پڑتا کہ مولانا فضل الرحمان نے اس قسم کا بیان دے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے گزارش کی بیان کے مقابلے میں 25 کروڑ عوام کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو فرق تو نہیں پڑتا نا، اس کا کوئی نیریٹو پہ فرق نہیں پڑا ہے پاکستان کے. میں میڈم وریدہ صاحب سے پہلی بات تو بتاؤں کہ بلاول صاحب نے کشمیر میں جو الفاظ کہے ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ فوج ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاک افواج ہیں تو ہم ہیں. جو رات کو میں سکون سے سوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اور صرف جو ہے ان شہیدوں کی وجہ سے اور اپنی افواج کی وجہ سے ہوتا ہوں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے خطے کے حالات ہیں، جو ہماری بارڈر کی پوزیشن ہے، جو صوبائی ہماری دیکھ لیں، آپ کے پی کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، اوور آل کنٹری کو دیکھ لیں، تو میرا خیال میں یہ ہے کہ ہر شہری کو چاہے جائے کہ پولیٹیشنز کو اپنے الفاظ کا چناؤ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ازلی دشمنان ہیں وہاں ان کو کوئی اس قسم کا مواد ہم پرووائڈ کریں کہ وہ پاکستان کے متعلق ان کے ذہن میں یہ جائے کہ پاکستان میں اپنی افواج کے لیے اس قسم کی بھی وہاں پہ کوئی رائے پائی جاتی ہے. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کہیں پہ کسی عام پاکستانی کی طرف سے، کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں یہ باتیں نہیں. ہاں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس کا پاکستان کے نیریٹو پہ یا پاکستان کے مضبوط نیریٹو پہ فرق نہیں پڑا. ایک معمولی سا بیان ہے، دیکھیں وہ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ یاد ہوگا پچھلے سال جو 5 مئی 8 مئی 6 مئی سے 10 مئی تک کا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حالات یہ ہے کہ ہم اس وقت دونوں بھائی بیٹھے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور روزانہ ایک دوسرے کے خلاف ریلیز نکالتے ہیں، لیکن جب ملک پہ وقت پڑا تو سارے کے سارے اپنے اختلافات کو بھلا کر، ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز نے یہ کہا کہ یہ وقت وہ ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ملک و قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ تو 25 کروڑ کے لوگ مٹھی کی طرح ہیں. علی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف پہ بھی یہی الزامات لگتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے جس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے. آپ کی جماعت کی طرف سے اول تو اس طرح کھول کے مسمت نہیں کی گئی، انڈیویجولی پارٹی پالیسی کے طور پہ نہ تو مسمت آئی، نہ مولانا سے بیان ریٹریکٹ کرنے کی بات کی گئی، نہ معذرت آئی. انڈیویجول لیڈرز نے بیانات دیے جو کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب اس معاملے کا انجام کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں، اس کو آپ اگنور کریں اور اس کو آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جی کہ آئی تھنک یو آر سیڈلی مسٹیکن. اگر میرا پارٹی کا چیئرمین کھڑے ہو کے بیان دیتا ہے تو وہ انڈیویجول حیثیت پہ نہیں ہے، وہ پارٹی چیئرمین ہے. اگر میرے ساتھ کھڑے ہو کے جنرل سیکرٹری اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہے اور ہمارا یہ چانس ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی کھل کے نہیں ہے، اس سے زیادہ کھل کے اور کیا ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کھل کے تو نواز شریف صاحب نے کہیں بھی کچھ نہیں کہا ابھی تک، خاموش ہیں بالکل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری پارٹی کا سٹانس ایک آ چکا، جب میرے چیئرمین نے کہہ دیا، میرے جنرل سیکرٹری نے کہہ دیا اور اوپن فورم پہ کہا، سب کو کہا، اور اسی چیز کو آج میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں جی جو شہداء ہیں ہمارا تو صحیح کہا جنرل صاحب نے، صحیح کہا. ڈیمانڈ نہیں کی کہ اپنے بیان پہ معذرت کریں یا اپنا بیان واپس لیں. ڈیمانڈ از سم تھنگ ایلس. ڈیمانڈ آپ کر سکتی ہیں اور کوئی کر سکتا ہے. ہمارا پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے. ہمیں کسی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ 9 مئی میں زیادتی ہوئی یا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا 26 نومبر میں زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ تو جا کے ان کی ویڈیوز نکال کے سامنے لگا دیں. ہم تو ہر پروگرام میں کہتے تھے کہ بھائی کوئی بھی ایویڈنس ہے آپ کے پاس ویڈیو تو لگا دیں. لیکن مطالبہ تو آپ سے بھی ہو رہا تھا نا، یا اپیل آپ سے بھی ہو رہی تھی کہ آپ اس پہ معافی مانگیں. دیکھیں غریدہ ایسے نہیں ہے کہ، اور ہم نے تو کلیئرلی کہا تھا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور ہمارے لیڈر عمران خان نے خود میری موجودگی میں جیل میں سارے صحافیوں کے سامنے کہا تھا کہ جی اگر ہم نے کیا ہے، میرا بندہ ہے کوئی بیچ میں، تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بناتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایویڈنس ہے، ویڈیو کلپس بتا دیں، میں نکال دوں گا. تو اس نے ہماری طرف سے تو بڑا کلیئر سٹانس تھا، آج بھی وہی ہے. سو یہاں پر جو بات ہے، دیکھیں ہم تو جس جگہ رہتے ہیں، ہم سارے پٹوار کے رہنے والے ہیں، میں جنرل صاحب، ہمارے تو یہ ساری دھرتی جو ہے یہاں پر شہیدوں کی، صحیح کہا انہوں نے، ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ ایک نہ ایک ہمیں 2-4 شہداء کی ملتی ہیں، قبریں ملتی ہیں ان کی.
سو دا تھنگ از کہ جو بات غلط ہے ہم اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، غلط ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شہداء اچھا اب چونکہ قانونی کارروائی کا بھی آغاز ہو چکا ہے تو آپ کو انجام کیا نظر آیا؟ شہداء جو ہے نا غریدہ وہ ہر قوم کے سر کا تاج ہوتے ہیں، جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں نا ان کے نام مٹ جاتے ہیں، بڑی سمپل سی چیز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انجام کی بات آپ نے کی، انجام کا تو مجھے نہیں پتا، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے جی، اور اس کے بعد جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں یا ایوان عدلیہ میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ہم تو خود بہت عرصے سے وکٹم بنے آ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اس لیے بہت سی چیزوں کا نظام کو کھل کے دیکھا بھی، نظام کی دھجیاں اڑتے ہوئے بھی دیکھا، تو اس کے بعد کہہ دینا مجھے آپ لیگلی کہیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ یا لیگلی انجام کیا ہوگا، مجھے مورلی کہیں تو آپ کو میں نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے سوشلی کہیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے پولیٹیکل کہیں تو نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ کوئی چیز بھی تو اوریجنل پیٹرن میں نہیں چل رہی۔ کسی چیز کو بھی آپ کہیں کہ جی اوریجنل پیٹرنائز طریقے سے چل رہی ہے اور اس کا یہ ہونا ہے، یہ جو سوال آپ نے کیا نا یہ تو وہاں پر ہوتا ہے جہاں مہذب قومیں مہذب طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، یہاں پر تو میں دہشت گرد ہوں، یہاں پر تو اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک اور سیاسی بیانیے کی طرف آگے ہیں، یہ دو بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں، ان کو سیپریٹ رکھیے۔ نہیں میری گزارش سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں، لیکن میری گزارش صرف اتنی تھی کہ نواز شریف پر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے، نون لیگ کے دیگر لوگوں پر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں پر بھی ہیں۔ اگر عمران خان پہ کوئی ایسا بیان نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ درست، یہ آپ کا ایک سیاسی بیانیہ ہو سکتا ہے لیکن الزام لگتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے ایسا بیان دے دیا تو پاکستان کو اگر پرانے بیانات سے فرق نہیں پڑا، پاکستان قائم دائم ہے، شہداء کے لہو کی توقیر قائم دائم ہے، مزید شہداء بھی اپنی جانیں اپنی حرمت دے رہے ہیں اس ملک کی دھرتی کے، تو فرق نہیں پڑتا۔ اس بیان کو آپ اگنور کریں، ڈسکشن میں نہیں ہونی چاہیے جی اس کو اگنور کریں۔ آج تیسرا پروگرام میں کہہ رہا ہوں، کل سے تیسرا ہو رہا ہے میرا جس میں یہی ڈسکشن چلی جا رہی ہے، آدھے پروگرام پاکستان بہت بڑی اینٹیٹی ہے، شہداء کے لہو کی حرمت بہت بڑی ہے، وہ کسی ایک بیان سے ڈسٹرب نہیں ہو سکتی۔ درست بات ہے آپ کی۔ سو یہاں پر اسی نوٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آزاد کشمیر کا الیکشن ڈم ہے کئی حوالوں سے، کس طرح سے ثابت ہوگا ریفرنڈم، اس پر بات کریں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کیسے ہوگی، دھمکیوں سے یا سفارتکاری سے، اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور اب آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ گلگت بلتستان کا میدان جیتا تو اب آزاد کشمیر میں ان کے لیے کیا صورتحال ہے؟ سینیٹر شہادت آوان صاحب، آزاد کشمیر میں اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو رہی جیسے ہوا کرتی تھی جو اس الیکشن کا خاصا تھا، اس میں ظاہر قدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کا بھی ایک کردار ہے، اس کے معاملات بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن بہت سے حوالوں سے یہ ریفرنڈم ہے اور سب سے اہم ریفرنڈم کہ پاکستان کے ساتھ الحاق۔ بلاول بھٹو کے جس بیان کی آپ نے بات کی، میں ان کے بیان کے باقی حصے بھی سن رہی تھی کہ وہ مہاجرین کی 12 سیٹیں پاکستان میں ہونے کے حوالے سے اختلاف بھی کر رہے تھے، تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے کیوں آپ الحاق پاکستان کے معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، پہلے تو آپ نے 2-3 کویسچن ایک ہی سوال کے اندر ڈال دی ہیں۔ پہلا تو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کا الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے بائیکاٹ کر لیا، باقی اس کے بعد گورنمنٹ کی پارٹی ہے، وہاں کے لوگ ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، لیکن یہ بات کل بلاول صاحب کے وہاں پہنچنے کے بعد اور آج انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ایڈریس کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بات سب سے بڑی بات کی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر والے ہی کریں گے۔ اصل بات یہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے یہ اگلی بات کی ہے مہاجرین کی سیٹ، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ مہاجرین جو اپنا گھر چھوڑ کر ادھر آ کے بسے ہیں، وہ وہاں پر اپنے علاقے میں جو بیٹھے ہیں ان سے بڑے کشمیری ہیں، تو ان مہاجرین کا فیصلہ مہاجرین نے کرنا ہے، آپ خود کشمیریوں نے، کیونکہ وہ کشمیری ہیں، آپ کشمیری ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، چونکہ یہ بات ایک آئینی قانونی بات ہے، یہ پارلیمنٹ آپ کی کرے 12 کو 14 کر لے یا بالکل آپ ختم کر لیں، لیکن مہاجرین جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہوں گے، آپ خود بیٹھ کے اتفاق رائے سے جو کچھ کریں گے، ہم اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں کریں گے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ جو بلاول صاحب نے مزید اگلی جو بات کی ہے، انہوں نے بات یہ کی ہے کہ ٹروتھ اینڈ کنسیلیشن ایک جو ہے نا ہم کمیشن بنا دیتے ہیں کہ موجودہ جو وہاں چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی باتیں جو اختلاف پائے گئے ہیں تاکہ سیاستدان وہاں کے لوگ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، ایک دوسرے کے گریوانسز جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں کہ وہاں پہ جو آؤٹ سٹینڈنگ جو ایشوز ہیں وہ کس قسم کے ایشوز ہیں کہ جس کے اوپر کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو کام کرنا ہے، پولیٹیشین نے کرنا ہے، اس حوالے سے کیا۔ لیکن اگلی بات میں آپ کو آپ کے پروگرام میں جی بی کے
لیے کہہ کے گیا تھا, آپ نے مجھے کہا تھا آپ کی پوزیشن جو ہے پی ایم ایل این کے بعد ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آج میں پھر آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ چونکہ علی میرے بھائی کی پارٹی نے بائیکاٹ نہیں کیا, وہ ووٹ پی ایم ایل این کو نہیں جائے گا. وہ میں آپ کو آج پہلے سے کہہ کے جا رہا ہوں پی ٹی آئی کا ووٹ پیپلز پارٹی میں کو آپ پڑے کو گا. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے تو یہ کہا کہ پی ایم ایل این کو نہیں جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کل بھی حق کی بات کی, جمہوریت کی بات کی, جب ان کی پوزیشن تھی. کہہ رہے ہیں کہ ڈورمنٹ رہے گا یا پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگلی گورنمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی حال ہوگا. دیکھ لیتے ہیں کہ ریفرنڈم کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے کہ نہیں آتا. علی بخاری صاحب, آپ کی پارٹی نے تو بائیکاٹ کر دیا وہاں کا, لیکن بہت سے حوالوں سے آزاد کشمیر کا الیکشن ریفرنڈم بھی ہوگا. بہت سے حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ غالباً ایک سیٹ بھی وہاں سے نکالنا ذرا مشکل کا کام ہو جاتا. لیکن دیگر معاملات کے حوالے سے, خاص طور پہ جو الحاق پاکستان کا معاملہ ہے, کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو معاملہ ہے, اس معاملے پہ یہ الیکشن ریفرنڈم ثابت ہونے جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری دو تین چیزیں ہیں, کیونکہ میں تو خود اس کے اپیلیٹ بورڈ پہ تھا نا, جو ٹکٹ والے تھے ہمارے کشمیر کے حوالے سے. تو سب سے زیادہ اپلیکیشنز اگر کسی پارٹی کو ریسیو ہوئی نا فار دا 33 سیٹس, اور 12 اس کی بھی کر لیں آپ, تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. سب سے زیادہ کسی کی اپیلز فائل ہوئی نا ان ٹکٹس کے اگینسٹ, کیونکہ سارا ریکارڈ کسٹوڈین بھی میں تھا اور ساری چیزیں ریکارڈ میرے پاس تھا, وہ بھی ہمیں نصیب ہوئی پی ٹی آئی کو. سو یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی کی ووٹ نہیں تھی یا پی ٹی آئی تاخیر ہو گئی, ابھی بھی آپ الیکشن اپنا فیصلہ ریورس کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کے لیے. سن تو لیجیے نا, سوال تو سن لیجیے کہ ابھی دیر ہو گئی یا ابھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, فیصلہ ریورس کر سکتے ہیں. بالکل میں اس کے اوپر آ رہا ہوں جی, آپ ذرا اگر بولنے دیں گی تو میں بات کروں گا. اس کے بعد ہم نے جو ہماری اپنی پولیٹیکل کمیٹی تھی اور جو اپیلیٹ بورڈ تھا, اور پھر سب سے پہلے ہم نے کہا جی کشمیر کی جو اپنی کمیٹی بنی ہے, کیونکہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے قیوم نیازی صاحب, وہ پچھلے 45 سال سے پولیٹکس میں ایم ایل اے رہے, پرائم منسٹر رہے, اور ابھی بھی وہ ایم ایل اے ہیں ہماری اپوزیشن کے. جب ڈسکشن ہوئی ساری چیزیں 1 by 1 ڈسکس کی گئیں, اس کے اندر 6 ہماری میٹنگ ہوئی, 3-4 بات طویل ہو جائے گی, وقت مختصر ہوتا ہے, مختصر بات رکھا کریں. گزارش ہے آپ سے, گزارش ہے آپ سے سر, گزارش ہے. یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ آ گئی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کس پروسیس سے گزری اپنے کیا سننا چاہتی ہیں مجھے یہ بتا دیں. ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا, ہم نے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا. ابھی بھی وقت ہے یا آپ ریورس کر سکتے ہیں فیصلہ؟ ان کے لیے آپ کیسے پابند ہوتے ہیں نا جن کو انتخابی نشان دیا جاتا ہے. جن کا انتخابی نشان نہیں ہوتا نا, وہ لوگوں جو ہے نا اپنی بات کے خود پابند ہوتے ہیں. ہم نے خود ریفرینڈم الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا, کنسنسس سے کیا. 27 میں سے 23 بندوں نے کہا نہیں کریں, کیونکہ ہم جیتی ہوئی سیٹیں بھی ہماری موجود تھیں, لیکن ہمیں جلسے کی اجازت نہیں, ہمیں میٹنگز کی اجازت نہیں, ہمیں عمران خان کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں, ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں. کون سا الیکشن ہے بھائی یہ؟ پھر ہم نے جی بی میں حال دیکھ لیا, پرچے, ایف آئی آرز, لوگ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز تھی جو جیک کی بات آپ نے کی. دیکھیں جو 12 نشستوں کی بات ہے وہ انڈر کوسچن تو ہے, بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ ہیں, جموں سے جو لوگ یا جو مہاجرین آتے ہیں نا غریبہ, وہ سب سے پہلے آپ کا کمشنر بیٹھتا ہے میرپور میں, وہ ان کا سارا ریکارڈ چیک کرتا ہے کہ یہ پیچھے کہاں تھے, قوم کیا تھی, کہاں سے آئے, کتنا گھر تھا, کتنے بڑے مالک تھے, کیا تھا. اس کے بعد ان کو اسٹیٹ سٹیزن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے, اگر وہ اپنے علاقے میں جا کے وہاں جا کے, ان کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ ووٹ مت دیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پر ووٹ ڈالیں تاکہ لوگوں کی نمائندگی ہو. یہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کے یہ نہ کہیں کہ 12 سیٹیں میری جیب میں ہیں, جہاں ہم جائیں گے وہاں حکومت چلی جائے گی. ایسے بھی صرف آپ الحاق پاکستان یا کشمیر کاز کو بیس نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ میں چونکہ خود کشمیری ہوں, کشمیر کی کشمیری ہوں, تو ہمارا بڑا ایک نہیں, ہمارا ایک بڑا سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے. یہ کشمیر کاز کے ساتھ اس کا ہم الگ سے پروگرام رکھ سکتے ہیں. یہ بالکل غلط بیانیہ معذرت کے ساتھ, یہ غلط بیانیہ ہے. 12 سیٹوں کو انڈر کوسچن نہیں کر سکتے, ان پہ ہونے والے پروسیس کو آپ انڈر کوسچن کر سکتے ہیں. آپ 12 سیٹوں کے ہونے کو آپ انڈر کوسچن نہیں کر سکتے. اب مجھے ایک بات بتا دیں, ایم کیو ایم کی کتنی سیٹس ہیں, کتنی ووٹس ہیں؟ آپ تو خود کشمیر میں رہنے والی, لیکن کراچی کی 2 سیٹس وہ جیتتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جا کے کشمیر میں پتہ ہی نہیں. ذرا لاسٹ جو گورنمنٹ رہی ہے نا ابھی, جو ابھی سٹنگ ہے, اس میں 2-3 منسٹرز آپ کیسے گزرے ہیں جو کشمیر کبھی گئے ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک جنگلات کا کیا حشر ہوا, ذرا دیکھ لیجئے گا. تو لوگوں کی بات ویسے نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں فائر ان ڈارک ہے, اس کے پیچھے کچھ سروس لاجک ضرور ہے. سر آپ یہ ایپلز اینڈ اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں, معاملہ کچھ اور ہے, لیکن آپ کو جنگلات سے ادھک, اس پہ آپ کے ساتھ میں ایک الگ ڈیبیٹ رکھ لوں گی, لیکن چونکہ وقت کم رہ گیا تو میں جنرل صاحب کو ڈیبیٹ میں ریفرینڈم اور الیکشن نہیں ہے. کشمیر میں پہلا الیکشن نہیں ہو رہا, ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں. لیکن جن حالات میں ہو رہا ہے یہ حالات نئے ہیں. جنرل صاحب محمود صاحب کہ آپ کیا کہتے ہیں, ریفرینڈم ہوگا یہ آزاد کشمیر کا الیکشن خاص طور پہ الحاق پاکستان کے ایک بالکل ریفرینڈم ہے, اور الحمدللہ جو کشمیری ہیں, یہ دیکھیں جو بھی پاکستان میں یہ سیاست کشمیر کے اوپر ہو رہی ہے, یہ ذرا ذہن میں رکھیں
کہ وہ 90,000 جو شہادتیں اکراس کشمیر جو ان کو ذرا سامنے رکھ کے رکھیں کہ کتنی قربانی ہے اور ہم ویئر وی آر ٹیکنگ دس ہول تھنگ. یہ ایک پروسیس ہے. آئی تھنک اگر اس کے کوئی پروسیس کے اندر کوئی خامیاں ہیں, پروسیس کے اندر جو کوئی کوتاہیاں ہیں, کمیاں, اس کو ایڈریس کریں, لیکن کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ جائیں جو کشمیر کے کاز کو یا اس کی موومنٹ کو ڈیمیج کریں. یہی تو اپلیکیشن ہوئی ہے. یہ جو سوشل موومنٹس بھی ہیں, سوشل موومنٹس اگر ڈسرپٹیو موومنٹس میں ہو رہی ہیں تو جو مین سٹریم پارٹیز ہے پاکستان کی, دس از مائی ریکویسٹ ایز اے پاکستانی, وہ اپنی سیاست کو اس ڈسرپشن کے ساتھ نہ جا کے ملا لیں. دیر از بیانڈ اینی ڈاؤٹ کہ دیر آر انٹیلیجنس رپورٹ کہ اس ڈسرپشن کے پیچھے جو ناٹ آل, معصوم بندوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کاز کے لیے جا رہے ہیں, بٹ دیر آر ایلیمنٹس جن کے اینٹی ایلیمنٹس وہ ان کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں, دے آر بینگ یوزڈ اور یہ کشمیر کاز کو سیریس نقصان پہنچے گا. دیکھیں آئین موجود ہے, آئین کے مطابق آپ لا فیئر کریں. ابھی جو مین سٹریم پارٹیز کی ہم ڈیبیٹ بھی سن رہے ہیں تو ساری اپنے اپنے ٹائم پہ پاور میں رہی ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کو آج امینڈ کر دیں آپ 2/3 سے, جو بھی چیزیں کرنی, بٹ کانسٹیٹیوشنل وے میں, یہ بندوق کے زور پہ نہیں. وہ جو بچے مارے گئے ہیں, جو پولیس کے ہوں یا سیولین ہوں, جو بھی ہیں جیسے بھی, ان کے گھر تو آپ اجڑ گئے نا, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس لیے یہ ساری چیزیں. آئی تھنک اس کو ڈسٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. کشمیر کے بڑی کمپلیکس, بڑی سینسٹیو, بڑی سنگین ڈیبیٹ ہے. اس کو صرف ایک سیگمنٹ میں ریپ اپ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک اور ڈیبیٹ کا پورا پروگرام رکھوں گی. ایک بریک کا وقت ہوا جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایران امریکہ معاملات کے حوالے سے کچھ سوال کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل سعید محمود صاحب, ایران امریکہ معاملے پہ کیا کام کرے گا؟ ٹرمپ کی دھمکی پہلے کام کرے گی یا دھمکیاں پہلے کام کریں گی یا سفارتکاری کوئی کام کرے گی؟ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جانا تو سفارتکاری کی طرف ہی ہے, بٹ آئی تھنک یہ جو کنٹسٹیشن ہے ہرمز کی اس وقت تو وہ پریڈومیننٹلی سامنے آ گئی ہے, اور ایران اس کو جس طریقے سے ایز اے لیوریج یوز کرنا چاہ رہا ہے. اس کو جو خوف ہے کہ اگر یہ میرا لیوریج نکل گیا میرے ہاتھ سے تو میں جو چیس بورڈ ہے ریجن کا, اس کے اندر بھی ایک ویک پلیئر کے طور پہ شامل ہوں گا, اور یہ پھر سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد پھر میرے اوپر اسی طرح کی چڑھائی کر دی جائے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈپلومیسی نے تو اس وقت ابھی تک تو انٹیکٹ ہے جی. یہ کنٹسٹیشن ہرمز کے سیکھ تک ہے. وی آر ہوپنگ کہ ایک سینس ول پریویل. ادروائز ایکسٹینشن ہو رہی ہے وار کی, وار بڑھ رہی ہے, پلیئرز اور شامل ہو رہے ہیں. ایران کی جو اسٹریٹجی بھی ہے کہ اس کو اور زیادہ پھیلایا جائے اور اکنامک پریشر, گلوبل اکنامک پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ وہ ہرمز پہ واپس آئے. لیکن بس ایک مجھے جس چیز کا خوف رہتا ہے ایران کے کانٹیکسٹ میں کہ لیوریج کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, اس کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں تک میں اس لیوریج کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. لیکن ایران اس لیوریج کو اب استعمال کر رہا ہے ایک بار پھر. سینٹر شہادت عوان صاحب, اس سے پہلے تو معاہدے پہ گفتگو چل رہی تھی. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ معاہدہ کرو, تو معاہدے پہ بات چیت تو ہو رہی تھی. امریکہ نے حملے کر دیے تو معاہدہ ختم ہو گیا درمیان میں سے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے کی سچویشن صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایران کی پوزیشن تو واضح ہے نمبر 1. اس کے علاوہ کانگریس نے چونکہ اس کو آگے وار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی ہے, اور جو باقی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ جس طریقے سے ایران کو ان کی طرف سے کچھ توقعات بھی ہیں, تو یہ بات میرے خیال میں امریکہ جو ہے اس کی بالکل جو ہے اس کی نظروں میں ہے. اور جس طریقے سے پاکستان نے نظر نہیں آ رہی, لیکن میں گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ قطر میں ابھی بھی مذاکرات وہ صورتحال چل رہی ہے, اور پاکستان نے جو ہے نا اس کو ثالثی کو ابھی تک گیو اپ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں اینڈ آف دا ڈے دونوں ممالک نے یہ دیکھ لیا ہے, اور اصل بات تو بیچ میں جو نہیں ہونے دے رہا وہ ہے اسرائیل. ورنہ ٹرمپ تو آپ دیکھتی ہیں وہ سو کے بلا کے اٹھتا ہے, پوچھتا ہے کہ معاہدہ ابھی تک ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جیوش لابی جو ہے نا وہ اصل نہیں چاہتی کہ اس قسم کی بات ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام عالم کے بھی مفاد میں ہے, خطے کے مفاد میں بھی ہے, ایران کے مفاد میں بھی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم امریکہ کے مفاد میں بھی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ رکنی چاہیے, اور اس کا سرا پاکستان کے سر تھا اور پاکستان کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. بی دا شو اسٹاپر, لاسٹ کوشچن آپ سے. معاہدہ تو ختم ہوا امریکہ کے ایران پر حملوں کی وجہ سے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ جی سیز فائر از اوور, اسلام آباد MOU از اوور. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی معاہدہ کرو.
تو یہ کس قسم کی سوچ ہے, کس قسم کا رویہ ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے اس کے اندر. اگر آپ ایم او یو کو اسٹڈی کریں جو پہلے ہوا تھا ان کے درمیان, تو اس کے آرٹیکل 5 میں بڑی چیزیں کلیئر تھیں جو وائلیشن تو کی امریکنز نے, ون سم ہاؤ دا ادر, اب جو مرضی اس کو کہ انہوں نے وائلیشن کی اور اس کے بعد یہ چیزیں گراؤنڈ پہ آ گئیں. اور اب اس کے بعد ایک تو اس کے اندر بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جس کو ہم نیتن یاہو کہتے ہیں, کیونکہ اس ایم او یو کا, اس صلح کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہونا تھا یا ہو رہا تھا تو وہ ان کا تھا, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی تو ڈریگ کر کے امریکہ کو لے کر آئے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو یہ پچھلے 3 پریزیڈنٹس کو یہ جو یو ایس لابی تھی وہ ڈریگ کرتے رہے کہ اٹیک کریں, لیکن الٹیمیٹلی ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں, تو ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ خالی یہاں کے لیے نہیں ہوتی, وہ وہاں کے لیے بھی ہوتی ہے. وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے. مڈ ٹرم الیکشن اور بڑا الیکشن ہے اس دفعہ, یہ ویسا نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن گلوبلی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سکویز ہوتی ہوئی اب نظر آئیں گی. یہ تھوڑا سا آئی پرسنلی فیل کہ جی یہ تھوڑی سی چیزیں اور براڈر چیز پہ چلے جائیں گی. بالکل صحیح کہا جنرل صاحب نے کہ اور بہت سے ایلیمنٹس بیچ پہ انوالو ہوں گے, بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے اور لوگ بھی انوالو ہوں گے ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں اگر پچھلے 30 ڈیز میں جو ایران کو الاؤ کیا گیا تھا تو چائنیز نے جو ایوریج ایک مہینے میں آئل پروڈیوس کرتے تھے یا لیتے تھے, وہ جو پرچیز کرتے تھے ایران سے, اس سے 3 گنا زیادہ, مطلب 90 ٹائمز زیادہ انہوں نے وہ رکھ کیا اور اپنے پاس اسٹوریج کیا, اور اس ٹائم دنیا کی بڑی اسٹوریج ان کے پاس ہے. آن دا ادر سائڈ اگر آپ امریکن اسٹوریج دیکھیں تو ان کو چاہیے تھے مہینے 1.5 مہینے کی بریک, کیونکہ 1983 سے بھی نیچے ان کے چلے گئے تھے ریزروائرز, اس تک اتنا عرصہ میں کبھی بھی نہیں گئے. تو ان کو چیزیں بیک اپ کرنے کے لیے چاہیے تھی ان کو فری اس کے لیے, تو انہوں نے ایک آکسیجن لی. دیٹس انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سید علی بخاری صاحب, سینٹر شہادت آوان صاحب, جنرل سعید محمود, ظفر رحمان صاحب بھی پہلے پروگرام میں شامل تھے, درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.